देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पूरे जोश व खरोश से मनाया गया। पाकिस्तान के हर शहर हर जगह यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीबात मुनक्किद की गईं और रैलियां भी निकाली गईं। अब कुछ बात कर लेते हैं सियासत की। सियासत महज सियासत तो चल ही रही है। मुल्क में हर 2 दिन बाद कोई ऐसा कानून आ जाता है जिस पर कई कई दिनों तक बहस चलती रहती है, या फिर किसी पार्टी के लीडर कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिस पे कई टॉक शोज़ जो हैं वो कई दिन तक चलते रहते हैं। कभी मुज़ाकरात, कभी धरने, कभी वादे, कभी शिकवे, और सियासतदान इन्हें इन चीज़ों के दरमियान अपना वक्त गुजारते नज़र आते हैं। और अवाम का क्या है, अवाम बेचारी तो वहीं खड़ी है जहाँ इलेक्शन से कबल मौजूद थी। मौजूदा हुकूमत को 1 साल होने को है, लेकिन इस हुकूमत ने जो 1 साल में सबसे ज़्यादा चीज़ें की हैं उसमें मुतनाज़ा बिल पास कराते हुए भी देखा गया, फिर अपोजिशन को दबाने की कोशिश करते हुए भी देखा गया। एक कोशिश मुज़ाकरात की हुई थी, लेकिन वो मुज़ाकरात कहाँ गए उसका कुछ पता नहीं। और मुतनाज़ा बिल की बात करें तो पीका कानून मुतनाज़ा है, 26वीं आईनी तरमीम को भी मुतनाज़ा करार दिया गया, जजेस की तकर्री को भी मुतनाज़ा करार दिया गया। इस वक्त 1 साल पूरा होने को है और हुकूमत कहाँ खड़ी है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। क्या इन महाज़ों से निपटने के लिए क्या इक़दामात किए गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मोहम्मद मोइन भट्टो ने, MNA है, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुबीन आरिफ जट साहब है, MNA है PTI से, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं मोइन भट्टो साहब आपके पास अपना सवाल रखना चाहूँगी कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 1 साल जो है वो कंप्लीट होने को है और अभी तक हमें जो सियासी इस्तेहकाम जो नज़र आना चाहिए था, क्या हम उसके कुछ करीब भी पहुँचे हैं कि नहीं? मैं समझता हूँ कि जो 8 फरवरी की तारीख थी, उसके बाद जब से इलेक्शन हुए हैं और जब से मौजूदा हुकूमत मार्ग वजूद में आई है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी 2-3 चीज़ों पे ख़ास तौर पे तवज्जो है। एक, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम और पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं और पार्टीज में हम आहंगी। और उसके लिए मेरे ख्याल में मियाँ शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म, उन्होंने अब तक जितनी भी कोशिशें की हैं वो इंतहाई मुस्बत और काबिल सताइश हैं कि उन्होंने अपने ज़ाती और पार्टी के मफादात से बालातर होकर महज पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए बात की है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बात की है और पाकिस्तान में सियासतदानों के आपस में मिल बैठ के पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए सोचने के लिए दावत दी है। और यही मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत, सियासी हुकूमत, जो जमहूरी हुकूमत है, यही उनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बतरीके अहसन निभाई है। ये मैं समझता हूँ कि अब देखें, पाकिस्तान की जो मईशत है उसको अब ऑक्सीजन मिली है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर से बेहतर हो रही है और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन देख रहे हैं। जहाँ तक सियासी जमातों का ताल्लुक है, वो PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए अब भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हमा वक्त यही बात वो कहते रहते हैं कि जी हमारे दरवाजे भी खुले हैं, हमारी ख्वाहिश भी है, हम अपोजिशन को दावत भी देते हैं कि वो आए, मिल बैठ के सियासी इस्तेकाम पैदा करें हम, और पाकिस्तान की मईशत को बहरान से निकालने के लिए मिल के हम काम करें, ताकि हम अब सबका जो भी कुछ हो चुका है इस मुल्क के साथ उसको भूल के अब आगे की तरफ देखें, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करें। और बाकी तमाम सियासी जमातें तो इस बात पे इत्तेफाक करती हैं। जहाँ तक एक जमात PTI मैं समझता हूँ कि उनमें थोड़ी सी वो इख्तलाफ राय पाई जाती है, लेकिन जहाँ तक बानी PTI के अलावा जो उनकी क़यादत है वो भी
ان میں فلیکسیبلٹی ہے، جمہوری ایک نظریہ اور سوچ ہے، ان کی وہ قیادت بھی میں یہ آپس چاہتے میں ہیں۔ بھی جو ہے وہ تضاد نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر سربراہ جماعت اسلامی کے سربراہ کی بات کریں، جماعت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان کا، انہوں نے ایک بار پھر جو ہے 8 فروری کے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مستعفی ہو جائیں، ارسلِ نو سے انتخابات کروائیں۔ یہ جو چیزیں ہیں کہ صرف چلیں آپ اگر ایک پارٹی سے ایک محاذ پہ آپ کو اگر دقت پیش آ رہی ہوتی تو وہ الگ بات تھی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا بھی جو کبھی حکومت کے ساتھ تھے اب جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ مبین عارف صاحب، آپ کیا کہیں گے، کیا سیاسی استحکام جس طریقے سے 1 سال ہونے کو آیا ہے حکومت کو، ہونا چاہیے تھا؟ کیا اتنا سیاسی استحکام آیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ مذاکرات پہ آئے، ہمیں لگ رہا تھا، لوگوں کو بھی لگ رہا تھا، عوام کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ شاید کچھ بہتری آ جائے گی، شاید یہ جو ٹینشن ہے، اتنا کھچاؤ ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اس میں کچھ کمی ہو۔ جی السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو جی میں بات کرتا ہوں جی، سیاسی اور معاشی دونوں آپ بات کر رہے تھے۔ معاشی استحکام ملک کے اندر بڑا ضروری ہے، بالکل تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک کی معیشت چلے، لیکن وہی بات کہ معیشت چلانے کے لیے یا معاشی استحکام کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ بھی ملک کے اندر جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں سیاسی استحکام جو ہے وہ کیسے پاسبل ہوئے گا کہ آپ تنقید جو ہے وہ برداشت آپ نہیں کریں گے، آپ لوگ جو ہے وہ ساری آوازیں جو ہیں وہ دبانے کے پیچھے جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ آپ کو جب اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے علاوہ کوئی تیسرا یا دوسرا کام ذہن میں ہی نہیں ہوگا تو کیسے معاشی استحکام جو ہے وہ ملک کے اندر پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ جو پیکا ایکٹ ابھی لے کے آئے ہیں، یہ تحریک انصاف کے لیے تو چلیں ہے ہی ہے، یا پتہ نہیں جیسا بھی ہے، یہ میڈیا کے لیے بھی بڑی سوچنے سمجھنے کے لیے چیز ہے کہ یہ آوازیں تک بند کرنا چاہتے ہیں، یہ قلم جو ہیں وہ روکنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سول سوسائٹی، یہ جو ہم جتنے پاکستانی ہیں، یہ جب ڈریں گے اپنی بات کرنے سے، اپنی بات لکھنے سے ڈریں گے، سوچنے سے جو ہے وہ جب لوگ ڈرنا شروع ہو جائیں گے، ایک آزاد معاشرے کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور اگر اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ آج تک چل رہی ہیں، 1 سال مکمل ہونے کو ہے معاشی استحکام کی، تو ہم بڑی زیادہ باتیں سنتے ہیں، لیکن عمل جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کوئی بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ لوگ دل سے یا نیت جو ہے ان کی ہے کہ یہ واقعی حقیقی معنوں میں چاہیں کہ ملک کے اندر معاشی استحکام آئے۔ معاشی استحکام کے لیے جو ہے وہ بڑی زیادہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ حکومت جو ہے، حکومت کیا ہم سنتے تھے بچپن سے، ماں کا کردار ادا کرنے والی ایک چیز کا نام ہے، لیکن آپ بھی ادھر موجود ہیں، ہم بھی ادھر موجود ہیں۔ ماں کا کردار چھوڑ کے ستیلی ماں کا کردار بھی جو ہے وہ تو بھی دور دور تک نظر نہیں آتا، لیکن یہ بڑی زیادہ چیزیں ہیں۔ 1 پورا سال گزر گیا، ٹھیک ہے آپ لوگ فیوچر کا سوچیں، لیکن اپنے ماضی سے بھی کچھ سیکھیں، اپنے ماضی کو بھی دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا، کیا ٹھیک تھا نہیں تھا، یا اگر اپنے ماضی کو کم از کم اگر دیکھتے ہیں تو اگلے کا آپ کا مستقبل کا لائے عمل جو ہے اس کے مطابق بنا بالکل جو ہے وہ لیکن اس کے مبین لیے عارف صاحب، تیار آپ کو نہیں ہے، یہ نہیں لیکن لگتا ایک کہ معاشی استحکام سے پہلے سیاسی استحکام ضروری ہے؟ اگر سیاسی استحکام ہوگا جی تو معاشی میں تو استحکام ہو بات ہی سکتے ہیں۔ یہ کر رہا ہوں، میں تو بات ہی یہ کر رہا ہوں، پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ نیسیسری ہے کسی بھی مزید اگلے استحکام کے لیے، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ زرعی، جتنی بھی مطلب کہ چیزیں ہیں، سب سے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ نہیں تو ہم جتنی ڈسکشن پچھلے 1 ڈیڑھ سال میں کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ہم یہی مذاکرات کی بات کرتے آئے کہ جمہوری طریقے سے مذاکرات ہونے چاہیے حکومت کے درمیان، اپوزیشن کے درمیان، بڑی مشکل سے مذاکرات ہونے کا ایک ہمیں نظر آیا تھا کہ ایک نشست ہوئی، پھر ریٹن میں مطالبات دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے جو ہے شاید اور سٹنگز ہوں، لیکن اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا گیا، پھر وہ اچانک سے آپ لوگوں نے ختم کر دیے۔ اگر اس پہ تھوڑی سی لینینسی دکھا لیتے، تھوڑا ویٹ کر لیتے، حکومت کی طرف سے جواب آ جاتا تو اس میں کچھ بہتری نہیں ہو جاتی؟ مجھے تو مطلب آپ خود بتائیں کہ ایسا نہیں نہیں، لگتا کہ حکومت اپوزیشن حکومت بھی کی صبر نہیں حکومت کرتی اور کی حکومت بھی نہیں کرتی؟ دیکھیے اپوزیشن نے تو جتنا صبر پچھلے 2 ڈھائی سالوں سے کر رہی ہے،
اتنا صبر تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات ہی دیکھ کے بتا سکتی ہے کہ اتنا صبر پہلے بھی کبھی کسی نے کیا یا نہیں کیا. اور جو مذاکرات کی بات ہے کہ ہر جو نشست ہے مذاکرات کی معنی خیز اسے بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ آگے وے فارورڈ بھی تو نکالنا ہے نا, آگے اگلے سٹیپ پہ بھی تو جانا ہے. اگر بغیر ہم کسی جو ہے وہ بات کے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے اپنی ہر نشست جو ہے وہ اسے ختم کر کے اٹھیں, کوئی ہم آگے چلنے کی ہماری دونوں طرف سے جو ہے حکومت کی طرف سے بھی اور دوسری سائڈ سے بھی اگر خواہش نہ ہوتی, اگر اپوزیشن کی سائڈ سے خواہش نہ ہوتی آگے جانے کی, تو ہم اپنے لکھ کے مطالبات کیوں دیتے اور بار بار جو ہے وہ اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے حکومت سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرنا پڑتی اور وہ بھی جو ہے وہ انٹرٹین نہ ہوتی. کہ اتنی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں وہ نہیں یہ کرواتے, تو نیت میں تو فطور ہے نا جی. کہیں نہ کہیں ملاقات کروائیں, ان سے ملوائیں, جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ ڈسکشنز کرے, اپنے لیڈر کے ساتھ بیٹھے, کوئی چیزیں لے. ایک دفعہ ملاقات ہو گئی, 3 دن ہوتی نہیں ہے, پھر ایک دفعہ جب ہو جاتی ہے تو وہ جب چیزیں لکھ کے لاتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم تو یہ ان کے لوگ ہی جو ہے وہ بڑے تھے, آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا جی, ہم نہیں مانتے, ہم بھی اس طرح کریں گے. تو پھر فائدہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بات کرنے سے یہ ہے, لیکن جو ہے حکومت جو ہے اس کو تھوڑا سیریسنس اپنی شو کرنی پڑے گی. اپوزیشن تو بڑی سیریس ہے جی. اچھا معین بٹو صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, حکومت سیریس نہیں ہے مذاکرات کے ٹاپک کو لے کے, کیونکہ جو ہی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, اگر مذاکرات ہوں گے, اگر تمام جماعتیں ایک پیج پہ آ جائیں گی, چلے ملک کے لیے آ جائیں, اپنے ووٹرز کو فی الحال چھوڑ کے ایک قوم کے سوچ کے حوالے سے آ جائیں, تو بہتری ہوگی. کیونکہ عارف جٹ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سیریس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز نے اب ریئلائز تو کیا ہے, اپوزیشن پارٹیز نے بھی ریئلائز کیا ہے. گورنمنٹ پارٹی تو پہلے دن سے ہی میں سمجھتا ہوں وہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے, جو گورنمنٹ پارٹی ہے ان کو انیشیٹو لینا بھی چاہیے. انہوں نے انیشیٹو لیا بھی ہے, اور اب بھی گورنمنٹ پارٹی کی طرف سے تو ہمہ وقت دروازے بھی کھلے ہیں, چشم ماں روشن دل ماں شاد. اپوزیشن پارٹیز اگر اس بات پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو مل بیٹھ کے تمام مسائل پہ اگر مائنیوٹلی ہم ڈسکس کریں, ان کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کریں, ہر مسئلے کا حل جو ہے نا وہ نکل آئے گا. جمہوریت اور جمہوری لوگوں کا کام یہی ہے کہ وہ اندھیروں میں روشنی تلاش کرتے ہیں, اور ان حالات میں جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے, ہمیں اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یکجہتی کی ضرورت ہے, ہم آہنگی کی ضرورت ہے, مل بیٹھ کے ملکی مسائل کے حل کی ضرورت ہے. پہلا حکومتی پارٹی کیسے یہ نہیں سوچے گی کہ ملک کو ہم جو ہے وہ جمہوریت کی صحیح راہ پہ لگائیں اور ملک کو معاشی طور پہ ترقی دیں, ملک کو ایک استحکام دیں سیاسی طور پہ. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو تو گلے لگاتی ہے. ہم جب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو تب بھی ہماری طرف سے اپوزیشن کے جتنے ممبران ہوتے ہیں ان کو عزت سے, پیار سے, محبت سے اور جمہوری انداز سے ان سے مخاطبی انہیں کیا جاتا ہے. ان کو اسپیکر صاحب بھی پورا ٹائم دیتے ہیں, وہ اپنے بات کا, اپنے خیالات کا اظہار بھی تفصیل سے کرتے ہیں. جو کچھ وہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں انہیں زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے, بلکہ گورنمنٹ پارٹی کے ممبران کو تو کم ٹائم دیا جاتا ہے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی پازیٹیو جو ایک تھنکنگ ہے یا پازیٹیو جو رویہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اپوزیشن پارٹیز کو اہمیت دی جائے, اور ہماری پارٹی اور ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپوزیشن پارٹی کو جتنا وہ اہمیت دیتے ہیں, جس قدر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹی کی عزت بھی کی جائے, ان کی خیالات کو اہمیت بھی دی جائے, وہ جو اپنے ایک اصلاحی خیالات کا اظہار کریں, ان کی اصلاحی جو جتنی تجاویز ہیں ان پہ عمل بھی کیا جائے. یہی جمہوریت کا تقاضا ہے.
بالکل ٹھیک اس ہے معین وقت صاحب، لیکن میرا اگر خیال جب ہے یہی طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے معین صاحب، میرا ایک اور سوال یہ ہے، جو ابھی جیسے کہ مبین عارف صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سیریسنس نہیں ہے، اور اگر پارٹی رہنما کیونکہ جیل میں ہیں ان کے، تو ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی، بڑا اچھا ایک خوش آئند فیصلہ تھا، لیکن اسے ملنے نہیں دیا گیا. کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ اگر ملنے دیتے تو نیگوسیشنز اس طرح آگے بڑھ جاتی نا. نہیں، میرا خیال یہ میرے بھائی نے تھوڑا سا وہ پوری طرح اس پہ غور و فکر نہیں کیا کہ ایک دفعہ ملنے دیا گیا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی، وہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، پھر دوبارہ انہیں ٹائم دیا گیا، پھر ملنے دیا گیا، پھر تیسری دفعہ پھر ملنے دیا گیا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی اپوزیشن کے ہمارے جو لیڈران ہیں، جب بھی وہ اپنے قائد سے ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اسی وقت ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی نتیجہ خیز جو ہے نا بات بھی تو سامنے آنی چاہیے. اگر وہاں سے وہ یہ آرڈر لے کے آتے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں کرنے، یہ نیگوسیشن ختم کریں، تو پھر وہ دوبارہ اگر جائیں، جتنی دفعہ مرضی جائیں، حکومت کی طرف سے انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ بار بار جو ہے وہ اجازت بھی دی جاتی ہے، اور مختلف اوقات میں مختلف ان کے قائدین بھی، وکلاء بھی مشاورت کے لیے، اور جب ضروری ہوتی ہے مشاورت تو پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی حکومت کی طرف سے کوئی منفی رویہ نہیں ہے کہ یہ ملنے نہیں دینا. بالکل بھرپور پہلے بھی مشاورت ہوئی ہے، اب بھی مشاورت جتنی کرنا چاہیں حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. ٹھیک ہے مبین عارف صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں ملنے دیا جاتا ہے، اگر آپ دوبارہ نیگوسیشنز پر آئیں تب بھی دروازے کھلے ہیں حکومت کی طرف سے، کیونکہ جو چیز ابھی پچھلے دنوں سے چل رہی ہے، خاص طور پہ جب بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ایز اے سابق پرائم منسٹر ہونے کے تحت خط لکھ دیا آرمی چیف کو، اور پھر سیکیورٹی ذرائع نے بھی یہ کہا کہ نہ ہمیں خط ملا اور نہ ہمیں کوئی دلچسپی ہے. اس کے بعد تو پھر یہ بات تو ختم ہی ہو گئی نا کہ آپ لوگ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی پولیٹیکل جو معاملات ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل کے بیٹھ کے حل کریں. تو ایک نیگوسیشنز کا دور ختم ہو گیا. کیا آگے فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگ پھر مذاکرات کی طرف آئیں گے؟ دیکھیں جی، آپ بڑی اہم باتیں کی ہیں. مذاکرات کے اندر ہم نے کوئی اتنی لمبی چوڑی شرائط تو رکھی نہیں تھی. ہم نے دو چیزوں کے اوپر کہا کہ جو پی ٹی آئی کے اوپر الزام یہ سارے لگاتے ہیں، یہ 9 مئی کا اور بعد میں یہ جو 26 اپریل والا جو معاملہ ہے یہ ہوا. ہم نے صرف اتنا کہا کہ آپ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر دیں، جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ کر کے وہ فیصلہ کر دے، جو قصور جس کا ہے اسے سزا دے دی جائے. اگر ہمارا قصور ہے تو ہمارے جن بندوں کا قصور ہے ان کو سزا دے دی جائے. اگر ہمارا قصور نہیں ہے تو ہمارے اوپر یہ بلا وجہ کا یہ جو ایک اتنا بڑا دھبا جو ہے وہ لگا کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، اور یہ جو مسلم لیگ نواز جو ہے یہ کوئی فائدہ چاہتی ہے اس اتنے بڑے دبے سے. دیکھا جائے تو 9 مئی کا سب سے زیادہ بینیفیشری کون لوگ ہیں؟ یہ مسلم لیگ ہی ہے نا جی. تحریک انصاف کو تو یہ ایشو کے اوپر دیوار کے ساتھ لگایا گیا. ہمارا سادہ سا مطالبہ تھا کہ اس کا فیصلہ کر دیا جائے. اگر ہم نے کوئی اتنی کوئی بہت بڑی کوئی شرط رکھ دی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو چھوڑ دو، ہم نے صرف یہ کہا کہ جو بے گناہ قیدی ہیں، جن کا ابھی تک انڈر ٹرائل ہے، جن کی فیصلے عدالتوں نے نہیں سنائے، انہیں جو ہے وہ ریلیز کر دیں. عدالتیں اپنا کام چلاتی رہیں، جب وہ فیصلہ دیں گی بعد میں دیکھا جائے گا. وہ اگر قصوروار ہے تو سزا ہو جائے گی، اگر وہ بےچارے بے گناہ ہوئے تو انہیں پھر پکا جو ہے وہ ان کی پکی ضمانت ہو جائے گی. اس سے زیادہ تو تحریک انصاف نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. تحریک انصاف کے جائز مطالبات ہے. اگلی بات آپ نے کہا جی وہ خط لکھا یہ وہ اسٹیبلش. دیکھیں آرمی چیف کو اگر عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے تو آرمی چیف وہ کوئی بھارت کے تو نہیں ہے، وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں. اگر خط لکھ دیا تو کون سا کوئی غلط بات کر دی؟ انہیں یہ بتایا جی ملک چلنا چاہیے. عمران خان صاحب نے خط کے اندر یہی بتایا کہ یہ چیزیں ہیں، انہیں اگر سارٹ کر لیا جاتا ہے تو ہمارا ملک پٹری پہ چڑھ جائے گا. تو اگر لکھا ہے تو اس کے اندر تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. نہیں تو آپ مذاکرات ٹھیک کی کہہ رہے جو ہیں، لیکن بات یہ ہے سجیشنز تو وہ مجھے نہیں حکومت کو پتا دینی کہ وہ چاہیے نا. اسٹیبلشمنٹ. فوج کو سجیشن دینے کا جی جی مطلب اور اس میں 6 پوائنٹس دینے کا مقصد کیا ہے کہ عوام جو ہے اگر فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی جی تبھی جی ملک جو آواز ہے آ وہ. رہی ہے جی؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی مبین عارف صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
شاید آپ کو جی ابھی آئی ہے مجھے جی آواز. آئیے. Kindly ذرا میں repeat یہ کہہ کرنا. رہی تھی کہ خط میں جو 6 پوائنٹس لکھے اور جو سجیشنز دی ہیں عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو، وہ سجیشن تو حکومت کو دینی چاہیے، کیونکہ آرمی چیف تو ملک نہیں چلا رہے ہیں نا، وہ تو فوج کے سربراہ ہیں، وہ فوج کو دیکھ رہے ہیں، وہ مختلف محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، ان کے ذمے تو سیکیورٹی اینڈ سیفٹی اور یہ ملک کی سلامتی ہے نا. جو ملک چلانے کا کام ہے وہ تو حکومت کا ہے. مبین عارف صاحب، آپ کو میری میڈم آواز مجھے آ رہی آپ ہے؟ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. میں گاڑی میں ہوں، مجھے آپ کی آواز کلیئرلی نہیں سنائی دے رہی. ذرا کائنڈلی ذرا ریپیٹ کر لیجیے گا. اچھا، اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ اچھا، جی ابھی جب کچھ تک میرے تھوڑی خیال آئی سے ہے. کوئی جی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، شاید میری آواز نہیں پہنچ رہی، کال دوبارہ ملائی جائے. معین بھٹو صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو خط لکھا گیا، یہ والی جو سجیشن جیسے معین عارف صاحب کہہ رہے تھے، یہ آرمی چیف کو تو نہیں دینی چاہیے نا، ان کا اس سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، یہ تو حکومت کو دینی چاہیے. حکومت ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ عوام کو فوج کے پیچھے ہونا چاہیے، یہ پیکا قانون جو ہے وہ متنازع ہے، یا اور جو بھی 10 چیزیں انہوں نے جو کہا کہ جی عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ اس کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ نقصان دہ. یہ ساری چیزیں تو حکومت کے ساتھ ڈسکس کرنے کی، آرمی چیف کے ساتھ ڈسکس کرنے کی تو نہیں ہے. جی یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو غیر جمہوری رویہ اور غیر جمہوری طریقہ کار ہمارے اس دوستوں کی پارٹی نے اپنایا ہوا ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، دوسری طرف آپ سیاستدان ہو کے، پولیٹیکل پارٹی ہو کے اور ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پولیٹیشین سے نیگوسیشن نہیں کرنی، ان سے ہم نے نہیں مذاکرات کرنے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے، ان کو ہی لیٹر لکھنا ہے، ان سے ہی ہمیں جو جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں وہ ڈسکس کریں. لیکن صورتحال یہ کہ اصل میں سیاستدانوں کو تو چاہیے کہ اصولی طور پہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے، سیاستدان ہی مل کے ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے، وہ ریاست کا انسٹیٹیوشن ہے، وہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن پہ یا ہدایت پہ اس ادارے کو کام کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہ دوست ایک طرف تو ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے اس ادارے کے خلاف، جو میں سمجھتا ہوں کہ سراسر زیادتی بھی ہے، ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے، ادارے کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور دشمنوں کے لیے ہم ایک جگ ہنسائی کا رول ادا کرتے ہیں کہ اب ہمارے جو ایک ادارہ ہے اس کے خلاف جب باتیں کرتے ہیں. دوسری طرف یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے یہ دوست جب کہتے ہیں کہ جی بات بھی ہم نے ان سے ہی کرنی ہے، پھر ایک میرے بھائی نے یہ ایک بات کہی کہ جی 9 مئی کے جو بینیفیشریز ہیں، دیکھیں بینیفیشریز تو وہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک سیاہ دن تھا، وہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جن لوگوں نے وہ واقعہ کیا ہے انہوں نے بینیفیشریز تو وہ ہوتے ہیں جو واقعہ کوئی انسیڈنٹ یا کوئی کرائم کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں ان کو کوئی فائدہ ہو. اللہ کوئی واقعہ یا کوئی کرائم یا کوئی انسیڈنٹ اس لیے کوئی کرتا ہے 9 مئی کا کہ جی نون لیگ بینیفیشری ہے، نون لیگ وہاں سے کہاں آگی وہاں. یہ تو زیادتی انہوں نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں ملک کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی زیادتی کی ہے. اداروں دنیا کے میں خلاف نا، پاکستان اداروں کو، اور جی یہ بالکل ڈسکریج کیا گیا ہے. مبین عارف صاحب، آپ کو میری اب آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی بالکل آ رہی ہے. جی جی، میں یہ پوچھ رہی تھی، میں نے معین بھٹو صاحب سے جب تک سوال یہ کر لیا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو بھی ڈسکشن ابھی جب ہم بات کر رہے تھے کہ جو بھی آپ نے سجیشنز دینی ہیں وہ آرمی چیف کو تو نہیں دی جائیں گی نا، کیونکہ وہ ان کا ڈائریکٹلی کوئی کردار نہیں ہے حکومت چلانے میں. یہ تو آپ نے حکومت سے بات کرنی ہے، ان کو سجیشن دینی ہے کہ بھئی یہ آپ نے غلطی کی ہے، اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اس چیز کو اس طرح سے سدھار لیں. وہاں لیٹر لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی چیز اگر آپ ایوان میں بیٹھے گئے، اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں، یا جیسے ہم چاہتے ہیں یا آپ لوگ کر رہے تھے جیسے نیگوسیشن، تو اس طرح بیٹھ کے بات کرتے تو وہ زیادہ جو ہے وہ فروٹفل نتائج ملتے اس کے.
دیکھیں جی، جو بھی ہمارے پاکستان کے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، جیسے ایگزیکٹوز بھی ہیں، جوڈیشری بھی ہے، ہم نے آرمی چیف کو بھی خط لکھا، ہم نے جوڈیشری کو بھی خط لکھا، ہم نے حکومت سے مذاکرات میں بھی بات کی، ہم نے تو ہر فورم پہ بات کی ہے. تو اگر ہمیں کسی اور کو بھی کہنا پڑے گا پاکستان کے اندر تو ہم اسے بھی کہیں گے. ہم تو ہر بندے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آرمی چیف صاحب کو خط لکھا تو ہم نے جوڈیشری کو بھی ساتھ لکھا، ہم نے حکومت کے ساتھ بھی وہ باتیں کی. لیکن حکومت جو تھی وہ جب سیریس نہیں تھی یہ ساری ڈسکشنز کے اندر، تو پھر ہم تو پھر سب کو کہیں گے نا، جو حکومت کے ساتھ ہیں، جو طاقتور اور بھی لوگ ہیں، سب کو کہیں گے. اور دوسرے وٹو صاحب نے بات کی کہ وہ بینیفیشری تو وہ ہوتا ہے وہ جو بھی یہ کرواتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بینیفیشری وہ بھی لازمی ہوتا ہے جو کرواتا ہے، اور اس کے بعد جسے اس چیز کا فائدہ ملتا ہے. دیکھیں 9 مئی کا تحریک انصاف کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ فائدہ کس جماعت کو ہوا؟ فائدہ مسلم لیگ نواز کو ہوا. اس وجہ سے دیوار کے ساتھ کس کو لگایا گیا؟ ہم لوگوں کو. قصور پوری جماعت کا تو نہیں تھا. ہم تو کہتے ہیں ہمارا ہے ہی نہیں. آپ لوگ جو جوڈیشل چلے پوری کمیشن جماعت کا نہیں تھا لیکن کچھ میری مشتعل بات سن لیں، کارکنان کا تو تھا نا. چھوٹی بات سن لیں. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جو قصوروار ہے اصل ان کا تعین کیا جا سکے وہ ہے کون ہے، وہ کس کے کہنے پہ یہ سارا ہوا. تو اس سے کیوں حکومت کو تو چاہیے 1 منٹ کے اندر جوڈیشل کمیشن بنائے، سب کے سامنے آئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کیوں اس سے بھاگتے کیوں ہیں آپ؟ صرف یہ سوال پوچھیں کہ آپ کیوں نہیں بناتے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن، چلے میں یہ پوچھ پوچھ لیتی ہوں. لیں آپ. معین بٹو صاحب، جوڈیشل کمیشن میں کیا دشواری ہے بنانے میں اگر بنا دیا جائے 9 مئی پر؟ دیکھیں جی، اس میں دشواری نہیں ہے. اس میں اب ٹرائل تو کسی حد تک جو کمپلیشن بھی ہو چکی ہے، اس میں خط جرم بھی بہت سارے کیسز میں لگ چکی ہے. ویسے بھی اس میں جب یہ جو فوجی تنصیبات اور جو آرمی کی عسکری تنصیبات پہ جو حملہ کیا گیا ہے وہ تو اگینسٹ دی اسٹیٹ ایک وار ہے، اور اس پہ اگر ہم جوڈیشل کمیشن مقرر کریں، جب ہم ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، فلموں میں دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا گیا، اس یونیفارم کو کیسے لہرایا گیا، پھر جو ہمارے شہداء تھے وہ ان کی جتنی تذلیل کی گئی، یہ ہمارے لیے کتنا شرم کا مقام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہداء کو تو سلام کرنا چاہیے، ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور شہداء کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا اور پھر یہ کہنا کہ اب اس کی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کیا یہ انصاف لیٹ ہے؟ ہو گئے نا اس کیا یہ مطالبے میں، یہ لوگ تھوڑا پاکستان کے لیٹ ہو مفاد گئے. میں؟ جب سب کچھ نظر آ رہا ہے، سب کچھ سب کے علم میں ہے، وہ کسی نے کسی کو کوئی برگلا کے تھوڑی بھیجا کہ جائیں جی جا کے شہداء کی تذلیل کریں، جائیں جی جا کے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیں، اور باقی جتنی عسکری تنصیبات اور ہمارے سینسٹیو پوائنٹس ہیں ان پہ حملہ کر دیں. اس طرح تو کسی دشمن کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس طرح یہ 9 مئی کا واقعہ جو کیا گیا ہے، یقین کریں کہ یہ تو جب انسان وہ ساری کہانی اور پلاننگ اور یہ ایکٹ دیکھتا اور سوچتا ہے تو اس وقت خیال یہ آتا ہے کہ ملک دشمنی کیا ہوتی ہے، ملک کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کون کر سکتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ ہم کون سا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ اس میں شامل نہیں تھے ان لوگوں کو سزا دی ہے، ان کو نہیں سزا دی گئی. بہت سارے لوگوں کو فارغ کر دیا گیا، بہت سارے لوگوں کو بری کر دیا گیا، لیکن اور کچھ جو لوگوں کو سزا دے کے معاف لوگ بھی کر دیا گیا. میں نے کہا کچھ لوگوں کو سزا دے کے معاف بھی کیا گیا. آرمی کورٹ سے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی تھی 2 سال کی، انہیں معاف بھی کیا گیا. یہ مطلب سب کچھ ہوا ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ایکٹ تھا جو ناقابل معافی تھا، اور جس طرح پاکستان کو پوری دنیا میں ڈی گریڈ کیا گیا وہ نقصان ناقابل تلافی ہے. اس کا تو کوئی اب متبادل ہی نہیں ہے نا کہ اب اس کا کیا حل کیا جائے. لیکن اس کے باوجود حکومت یہ چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نیگوسیشن سے ایسا حل نکالیں کہ جو لوگ صحیح، جنہوں نے کرائم کیا ہے، جنہوں نے اتنا بڑا کیا ہے، ان کو قرار واقعی سزا ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر
اس موقع پہ ایسے لوگوں کو اگر سزا نہ دی گئی تو یہ تو پھر ہمارے ملک میں ایک اس طرح کے ایکٹ کی بنیاد رکھی جائے گی کہ مستقبل میں بھی لوگ اس طرح سوچنے لگے، اور جس طرح باہر کے ملکوں سے بیٹھ کے دوستوں نے، اب دوست کیا کہیں ان کو، یہ ملک کے دشمن ہیں یا دوست ہیں کہ اپنے ادارے کی تذلیل کر رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے ظلم کر رہے ہیں، ملک پہ ظلم کر رہے ہیں، ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے تو اس کے خلاف فیس بک پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کو ملک کی ترقی گوارا ہی نہیں، ملک خوشحالی کی طرف جاتا ہوا ان کو اچھا نہیں لگتا، اور یہ پتہ نہیں نہ جانے کس کی نمائندگی کرنا چاہ رہے ہیں ملک کے خلاف اور ادارے کے خلاف بات کر کے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری جو فوج ہے وہ پچھلے 40 سال سے حالت جنگ میں ہے۔ کوئی دنیا کی فوج جو ہے اتنی بڑی مشکل اور بحران اور امتحان سے آج تک گزری ہے، جس طرح پاکستان کی افواج جو ہے وہ دلیری سے قربانیاں بھی دے رہی ہے اور پاکستان کی سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے، پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں ان کو ابھی وہ تحفظ کر رہی ہے۔ کیا پاکستان جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان سب کے خلاف ہماری افواج مسلسل جو جتنے شہداء ہمارے قربانیاں دے رہے ہیں، کیا ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے کسی نے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مبین شہداء عارف صاحب سے جنہوں نے جن کی تذلیل ہوئی ہے اس میں جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، کیوں بنا دیا جائے جوڈیشل کمیشن؟ جی جن لوگوں مبین، نے میں پوچھ بھی یہ لیتی ہوں اتنا نا بڑا مبین عارف جرم صاحب کیا ہے ان آپ کو کو، قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اچھا مبین صاحب آپ کو میرے خیال سے جواب جو ہے وہ انہوں نے دے دیا بٹو صاحب نے کہ بھئی جوڈیشل کمیشن ان وجوہات کی بنا پر نہیں بن سکتا، اور قانونی طور پر بھی جن کو سزائیں ہو گئی ہیں ملٹری کورٹ سے ہو گئی ہیں یا جن کو کچھ سزائیں ویسے ہو گئی ہیں ملزمان کو، تو اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ اگر آپ یہ لوگ بالکل شروع میں کر لیتے 9 مئی کے واقعات کے فوراً بعد ہی تو شاید وہ اپروو بھی ہو جاتا۔ اب جب سزائیں ہو گئی، عدالتوں میں کیسز چل پڑے، اب کیسے بنے گا جوڈیشل کمیشن؟ اس کو تو دیکھیں کلیئر کیا ہے۔ ہم نے تو پہلے دن ہی جو تھی وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے تھے، جب ہم لوگ مذاکرات میں نہیں بھی بیٹھے تھے ہم اس وقت بھی جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے تھے۔ بھٹو صاحب والی جوڈیشل پھانسی دی گئی، اس کا فیصلہ آج سے 2-3 سال پہلے ہوئے۔ پاکستان میں مثالیں ملتی ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑے ایشوز کے اوپر جوڈیشل کمیشن 3-4 سال بعد بھی بنے اور فیصلے ہوئے، کورٹ نے ریویوز تب دیے جب بیچارہ کوئی پھانسی لگ چکا تھا، اس کے بعد اس کے قبر میں جانے کے بعد کورٹ نے کہا یہ بے گناہ ہے۔ بڑی لیکن فیصلہ ہونا چاہیے، اور یہ آج جوڈیشل کمیشن کی ہم آج بات نہیں کر رہے، یہ ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں، فوٹیجز کی بات کر رہے ہیں، اوپن ٹرائلز کی بات کر رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اگر یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ معافی کے قابل نہیں ہے تو یہ حکومت کون ہوتی ہے کہ ایک پریس کانفرنس کے اوپر کسی کو معاف کر دے؟ کیا حکومت جو ہے نہیں، وہ حکومت نے معاف نہیں کیا، معافی ان کو ملی ہے جو کہ آرمی ٹرائل جن کا ہوا تھا، جن کو نہیں 2-2 میں سال پریس قید تھی ان کانفرنس کو۔ والوں کی بات کر رہا ہوں میڈم، جی میں پریس کانفرنس اچھا، والوں پریس کی بات کانفرنس کر رہا ہوں والوں کی، جنہوں نے ٹھیک۔ بالکل نیکسٹ ڈے اس سے اگلے دن، کون ہوتی ہے یہ حکومت انہیں معاف کرنے والی؟ یہ بڑی زیادہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ کرنے کو اگر یہ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، کیوں جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے؟ ٹھیک ہے سزائیں ہوگی لیکن یہ تو پتہ لگے نا کہ کیا یہ تحریک انصاف نے کیا، کیا یہ مسلم لیگ نواز نے کروایا، اچھا پروگرام میں کیا وقت کم ہے، بینیفیشری مجھے نا تحریک۔ مبین عارف صاحب ایک سوال ایک کوئکلی آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھنا ہے، دونوں حضرات کا موقف چاہیے ہوگا کہ 8 فروری کو آپ یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے پھر سڑکوں پر نکلنے کا جو ہے بات کر رہی ہے۔ سوابی کے جلسے کے لیے علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر کے ساتھ، اور اس پر ڈیٹیل میں بات ہوئی۔ پھر آپ نے لاہور میں جو ہے درخواست ڈالی ہوئی ہے مینار پاکستان کی، کیا کرنے جا رہے ہیں 8 فروری کو یوم سیاہ پر؟ جلسے جلوس ہوں گے، کیا ہوگا اس کے اندر؟ دیکھیں 8 فروری کا جو دن ہے وہ یوم سیاہ کے طور پہ جو ہے وہ یاد اس لیے رکھا جائے گا کہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ فارم 47 کی شکل میں جو ہے وہ چوری کیا گیا۔ جی حقیقی معنوں کے اندر عوام کے نمائندے جب ایوان میں نہیں پہنچیں گے تو یہ بالکل جو ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ملک ٹھیک راستے پہ نہیں چل سکتا۔ اور باقی ٹھیک ہے، رہ گئی احتجاج والی بات، بھی بالکل احتجاج جمہوری حق ہے اور پرامن طریقے سے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں جی 8 تاریخ کو، اور ثوابی میں جلسہ بھی ہو رہا ہے جی، اور یہ بالکل ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے جس کا ہم استعمال کریں گے۔
جی معین بٹو صاحب آپ بھی اپنا کامنٹ دے دیں اس کے اوپر کہ 8 فروری کو جب یہ لوگ اور احتجاج دوسرا کریں گے 26 اپریل والا جوڈیشل کمیشن ہی بنا دیں، اسے کون سی دیر ہو گئی ہے، اس کا جواب دے دیں۔ 26 26 نومبر نومبر والا والا، شاید کہہ رہے ہیں آپ۔ ہاں، اس سے کون سی دیر ہوگی، اس کا بتا دیں اچھا پھر۔ دیکھیں یہ ایک طرف تو میرے بھائی نے یہ کہا ہے کہ جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس میں جو سزائے موت ہوئی اس کا کتنا صدیوں کے بعد جو کتنی دہائیاں گزر گئی اور اس کے بعد اس کا یہ بتایا گیا کہ وہ غلط ہوا۔ وہ ملٹری کورٹ نے سزا نہیں دی تھی، وہ تو سول کورٹ کی سزا تھی، وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی تھی، پاکستان کی۔ غلط تھی۔ ہم بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، بطور وکیل کے بھی کہتا ہوں کہ وہ غلط تھی، لیکن جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بھی تو وہی عدالتیں ہیں نا جو وہ آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف کے بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو سزا دی گئی وہ غلط تھی، تو پھر انہیں سول کورٹ سے اب آپ کہہ رہے ہیں جب ملٹری کورٹ میں جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے وہ میرا خیال کوئی ایسی ان نیچرل نہیں تھی، وداؤٹ ایویڈینس نہیں تھی، کوئی اتنی کوئی سخت سزائیں نہیں تھی، وہ جتنا بڑا جرم تھا میرا خیال میں یہ اگر سول کورٹ میں ہوتے کیسز تو اس سے زیادہ سزا ہوتی تھی۔ اچھا معین بٹو صاحب اس مجھے لیے کوئکلی اس بات کا جواب دے دیں کہ 8 فروری کو حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اگر یہ لوگ یوم سیامنات پر جلسہ یہ کرتے ہیں؟ 8 فروری کو جو اگر پرامن طریقے سے اور جمہوری طریقے سے کوئی اگر اپنے طور پہ احتجاج کوئی پارٹی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی کوئی جماعت کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ایسے کوئی بیانات دیے گئے ہیں کہ جو اس پہ پابندی نہیں ہے، مگر صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ جمہوری انداز میں ہونے چاہیے، پرامن ٹھیک طریقے ہے، سے ہونے بہت چاہیے۔ شکریہ آپ کا، اور دونوں مہمان حضرات کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا پروگرام میں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، منیبہ گل اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔